जगह उसने हमारे लिए मुकर्रर किया। हम यहाँ पर खुदा के कदमों में आए,
भाइयों को मिलकर जाएंगे, उसके बाद में कलाम की जाने पड़ेंगे। सबों के कदमों पर खड़े हो जाए, खुदा की ताज़ीम के लिए, खुदा की रिस्पेक्ट के लिए, जो पूरी जलाल में पूरी जलाल का बादशाह है, पूरी इज्जत और सताइश के लायक है। हम सब उसकी तरह की भेड़ें हैं, हम उसके लोग हैं। आज खुदा की तारीफ मेरे सामने कर
5 minutes, the Spirit of God manifest in here. जहाँ पे खुदा का रूह मौजूद नहीं है, जहाँ पे खुदा का रूह नहीं है, वहाँ पे आज़ादी नहीं है, जहाँ पे आज़ादी नहीं है, वहाँ पे जिंदगी नहीं है। खुदा उन परस्तारों को ढूंढता है जो रूह से और सच्चाई से खुदा की प्रस्तिश कर सके। वो नहीं जिनको अपने शर्म महसूस है। अगर आज आप लोगों के सामने अपनी इज्जत को इज्जत समझते हैं, तो जिस दिन खुदा अपने तख्त पे बैठेगा वो भी आपको इनकार करेगा। अगर आज आप अपनी आवाज नहीं निकाल सकते, आप यहाँ पे इतने ज्यादा होके इतनी बात नहीं निकाल सकते जितना मैं अकेला यहाँ पे बोलता हूँ, तो एक दिन आएगा कि खुदा आपको भी अपने बादशाह से बाहर निकाल देगा। अगर आप 4 लोग मिलके इतना ऊंचा निकाल सकते जितना ऊंचा मैं झंडा बोल सकता हूँ, इतने आप सारे में क्यों निकाल सकते। अभी यहाँ पे शादी की बात हो, सालगिरह हो, अभी ये चर्च खत्म हो गए, यहाँ पे आवाज नहीं किसी की बंद होगी, क्योंकि दुनिया के खुदा के लिए शुरू कर देंगे। जो खुदा के लिए नहीं कर सकते वो कभी भी खुदा की बादशाह में नहीं जा सकते। खुदा नहीं उनको ढूंढ रहा जिनको अपनी इज्जत प्यारी है। जो अपनी इज्जत को इज्जत समझते हैं वो खुदा की खिदमत कभी नहीं कर सकते। जिनको अपनी इज्जत की परवाह है वो कभी भी खुदा की बादशाह में नहीं जा सकते। क्यों वो नाचीज हकीरों को ढूंढने आया? क्योंकि उनमें इज्जत नहीं थी। क्यों वो शायद ने उनको उससे रद्द किया? क्योंकि उनको अपने इल्म में फख्र था। क्यों उसने दुनिया के जिनको दुनिया ने रद्द किया उसने उनको चुन के खिदमत के लिए खड़ा किया? क्योंकि उनको अपनी इज्जत की परवाह नहीं थी। जो अपनी इज्जत को इज्जत समझते हैं वो खुदा की खिदमत नहीं कर सकते। और अगर खुदा का रूह नहीं है तो यहाँ का किसी पे भी होना किसी का फायदा नहीं है, क्योंकि मैं आपको बरकत नहीं दे सकता। सिर्फ और सिर्फ आपको बरकत खुदा का रूह दे सकता है। हम एक ही दौर गाएंगे।
करेल के नाले के पास जा, यरदन के सामने है, और तू उस नाले में से पीना, और मैंने लोगों को हुक्म किया है कि वो तेरी परवरिश करें। सो उसने जाकर खुदावंद के कलाम के मुताबिक किया, और वो गया और करेल के नाले के बाद जो यरदन के सामने है रहने लगा, और कवे उसके लिए सुबह को रोटी और गोश्त और शाम को भी रोटी और गोश्त लाते थे, और वो उस नाले में से पिया करता था। ये कैसा प्रॉफिट है जिसको के प्रॉफिट और प्रॉफिट भी कहा जाता है, जो नबियों के लिए नबी ठहरा, जिसका नाम एलिया है। फर्स्ट किंग पहला सलातीन उसका 17वां बाब और उसकी 3 से 6 नंबर आयत तक है। ये भाग एक जगह पे छुपने जाता है। अगर आज आप खुदा की खिदमत कर रहे हैं तो आप यकीन रखें और ईमान रखें कि जो खुदा आपसे कहता है खुदा उसको पूरा करेगा। और खुदा ने कहा कि तू उस नाले में से पीना और कवे तुझे खाना ला के देंगे। और 6 नंबर आयत में लिखा है कि सुबह को कवा रोटी और गोश्त आता था, और शाम को भी कवा रोटी और गोश्त लेके आता था। ये वो जानवर है जो खाना नहीं पकाता, ये वो खुदा की एक मखलूक है जिसको रोटी पकानी नहीं आती, जिसको गोश्त करना नहीं आता, जिसको शिकार करना नहीं आता। ये कहीं से उठा के भागना जरूर जानता है, मगर जब खुदा आपसे बात करता है तो खुदा आपके साथ होता है। जब खुदा आपको हुक्म देता है किसी चीज का, तो अगर आप नहीं करते तो आप गुमराही में जाने लग जाते हैं। मगर आप छोटे सी जानवर एक परिंदे की चीज सोचें जो हवा में उड़ रहा है, वो खुदा के हुक्म के ताबे है, मगर उसके लोग उसके हुक्म के ताबे नहीं है। जिनके लिए वो इंसान बना, इंसान बन के मरा और मर के जिंदा हुआ, और जिंदा होकर अपने बाप के दाने हाथ बैठा है, और हम लोग उसके पूरे तौर पे ताबेदार नहीं हैं, हम उसके पूरे तौर पे फरमाबरदार नहीं हैं। मगर कवा उसके लिए रोटी लेके आता था, और शाम को गोश्त लेके आता था, और सुबह भी गोश्त लेके आता था। आज यहाँ पे बहुत से काम से लोग सुबह नाश्ते में गोश्त खाते होंगे, मगर एलिया जिसका काल दुनिया में पड़ा हुआ था, मीन दुनिया में नहीं बस रहा था, 3 साल इस प्रोसीजर को लगे, मगर उस दौरान एलिया सुबह भी गोश्त खाता था रोटी के साथ, और शाम को भी गोश्त खाता था रोटी के साथ। क्यों? क्योंकि खुदा ने किसी को हुक्म किया था कि उसके खाने का बंदोबस्त करे। अगर आप ये समझते हैं कि आप भूखे रहेंगे, आप भूखे मर जाएंगे, आपके बच्चों का खाना नहीं होगा, मगर आपको ये जानने की जरूरत है, इससे पेशतर कि आप इस दुनिया में आते खुदा ने किसी को हुक्म किया हुआ है कि आपके लिए वो रिज़्क लेके आए। अगर आप नहीं कर सकेंगे तो खुदा किसी और को करेगा। एलिया के लिए इससे पेशतर के एलिया वहां पे जाता, खुदा ने किसी परिंदे को हुक्म कर रखा था कि वो वहां पे जाए और एलिया को खाना दे और एलिया को रोटी दे और एलिया की खिदमत करे। एलिया सुबह में से पेशतर एलिया होते, वहां पे गवाह मौजूद होता था और उसके सामने दस्तरखान लगाया बैठा होता था। क्यों? क्योंकि वो खुदा के हुक्म के ताबे हैं। इसी तरह हम अगर दानियल की किताब को पढ़ सकें, दानियल नबी की मार्फत लिखी की किताब, उसका 10वां बाब, उसका 6वां बाब और उसकी 10 नंबर आयत अगर तो पहले पढ़ सके। बुक ऑफ दानियल, दानियल नबी की मार्फत लिखी गई किताब, उसका 6वां बाब और उसकी 10 नंबर आयत, और उसके बाद 16 नंबर आयत है इस आयत के बाद। तो अपने घर में आया और उसकी पोटली का दीचा यरूशलेम की रथ खुला था। वो दिन के 3 मरतबा से मामूल घुटने टेका उतारे दुआ और उसकी शुक्रगुजारी करता रहा। वाह, हुक्म हो चुका था कि जो बादशाह के अलावा किसी और के आगे सजदा करेगा उसको सजा दी जाएगी। जो बादशाह के खुदाओं के अलावा किसी और खुदा के आगे सजदा करेगा। और भाइयों बड़ी खूबसूरती से लिखा है, जब उसको पता चल गया कि साइन हो गए हैं और ये सब कुछ कंफर्म हो गया है,
تو اس نے سب سے پہلا جو کام کیا اس نے اپنے گھر کی جا کے کھڑکی کھولی اور لوگوں کو دکھایا میں جس خدا کی خدمت کرتا ہوں، میری جس خدا کا روح مجھ میں بستا ہے، جس خدا نے مجھے حکمت کا زور دیا ہے، میں اس کے آگے جھکوں گا۔ اور اس نے اسی طرح کیا جو یہودی تہذیب تھی، جو یہودی ریلیجن سکھاتا تھا، وہ صبح دوپہر شام تینوں ٹائم خدا کے آگے جھکتا اور خدا کے آگے بندگی کرتا تھا اور خدا کا شکر کرتا تھا۔ واہ کیسی بات ہے کہ ابھی اس کو کچھ بھی نہیں ہوا، وہ دعا کرتا تھا اور شکر کرتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا جو سزا اس کو ملنے کو ہے خدا اس سزا سے اس کو چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے۔ اس لیے اس سے پیش کر کے اس سزا میں جاتا وہ خدا کا شکر کر رہا تھا۔ ہم لوگ پہلے دکھ میں جاتے ہیں، پھر خدا سے مانگتے ہیں، اس دکھ سے نکلتے ہیں، پھر شکر کرتے ہیں، مگر دانیل دکھ میں جانے سے پہلے ہی خدا کی شکر گزاری کر رہا تھا، خدا کی دعا کر رہا تھا، کیونکہ اس کو پتا تھا میرے ساتھ کیا ہونا ہے، کیونکہ جو میں کر رہا ہوں وہ غیر قانونی ہے، مگر خدا کے حضور وہ ہی سب کچھ تھا، خدا کے حضور وہ ٹھیک تھا۔ کیا ہم اس دنیا میں رہ کے دنیا کے آئین پہ چل رہے ہیں یا خدا کے حکموں پہ چل رہے ہیں، جب خدا کو پہلا آرڈر دے رہے ہیں، جب خدا کے کلام کو پہلا آرڈر دے رہے ہیں؟ 16 نمبر آیت سے نیچے پڑھیں گے ہم لوگ اسی بات کی۔ تیرا خدا جس کی تو ہمیشہ عبادت کرتا ہے تجھے چھڑائے گا۔ یہاں تک کہ جو ابلیس کے لوگ ہیں، یہاں تک کہ جو ابلیس کے آگے جھکتے ہیں، وہ بھی جانتے ہیں کہ جو الوہیم ہے، جو زندہ ہے، وہ ایک ہی ہے، جو کہ زندگی دینے والا ہے وہ ایک ہی ہے۔ بادشاہ کے جو بقایا مصیر تھے وہ دانیل سے حسد کرتے تھے اور اس کو مروانا چاہتے تھے، مگر دانیل سے بادشاہ خوف کھاتا تھا، کیونکہ جانتا تھا دانیل کے اندر قدرت بستی ہے۔ دانیل جس خدا کے آگے جھکتا ہے وہ خدا قدرت والا خدا ہے، وہ زور والا خدا ہے، وہ زندگی والا خدا ہے، وہ زندگی بخشنے والا خدا ہے۔ اس لیے اس کو وہ کہتا ہے کہ تیرا خدا تجھے چھڑائے گا۔ آگے کیا لکھا ہے؟ اور ایک پتھر لا کر عثمان کے منہ کا رکھ دیا گیا اور بادشاہ نے اپنی اور اپنے امیروں کی مہر اس پر کر دی، تاکہ وہ بات جو دانیل کے حق میں بتائی گئی تھی تبدیل نہ ہو۔ تب بادشاہ اپنے قصر میں گیا اور اس کے ساری رات فاقہ کیا اور موسیقی کے ساتھ اس کے سامنے نہ لائے اور اس کی نیند جاتی رہی۔ اور بادشاہ صبح بہت سویرے اٹھا اور جلدی سے شہر کی مان کی طرف چلا، اور جب مان پر پہنچا تو غمناک آواز سے دانیل کو پکارا۔ بادشاہ نے دانیل کو خطاب کر کے کہا، اے دانیل زندہ خدا کے بندے، کیا تیرا خدا جس کی تو ہمیشہ عبادت کرتا ہے قادر ہوا کہ تجھے شہروں سے چھڑائے؟ تب دانیل نے بادشاہ سے کہا، اے بادشاہ اب تک جیتا رہے، میرے خدا نے اپنے فرشتہ کو بھیجا اور شہروں کے منہ بند کر دیے اور انہوں نے مجھے زہر نہیں پہنچایا، کیونکہ میں اس کے حضور دیکھنا ثابت ہوا اور تیرے حضور بھی اے بادشاہ میں نے خطا نہیں کی۔ آمین۔ اے بادشاہ میرے خدا نے فرشتوں کو بھیجا اور انہوں نے شیروں کا منہ بند کر دیا۔ اگر خدا دانیل کو شیروں کی آگ میں سے نکال سکتا ہے تو آپ اور مجھے کس مشکل سے نہیں نکال سکتا۔ یہ ناممکن تھا کہ بھوکے شیروں کے سامنے کسی کو پھینکا جائے اور وہ شیر اس کو نہ کھائیں، مگر جب خدا کا فضل آپ کی زندگی میں ہوتا ہے، اس لیے داؤد کہتا ہے خواہ موت کے سائے کی وادی میں سے مولا گزروں میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، جبکہ داؤد سے موت کے سائے کی وادی میں سے نہیں گزرا صرف یسوع ہے۔ ایک اور جیسس اسپیکنگ آؤٹ دیر، وہ کہہ رہا ہے کہ میں اگر موت کی سائے کی وادی میں سے بھی گزروں گا میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا۔ وہ بظاہر آپ کے بھی وعدے ہیں، اگر آپ موت کی سائے کی وادی میں سے بھی گزرے کہ آپ کو کوئی ڈر نہیں پہنچا سکتا۔ بے شک اس ٹائم موت کی سائے کی وادی میں آ چکا تھا کیونکہ دروازہ بند تھا اور اس پہ مہر لگا دی گئی تھی، صرف بادشاہ کی نہیں مشیروں کی بھی۔ اگر ایک آدمی اس مہر کو کھول کے دانیل کو نکال کے دوبارہ مہر لگاتا تو شاید کچھ ہو سکتا، مگر جتنے لوگ کی مہر تھی اتنے لوگوں کو آकर اس مہر کو کھولنا تھا اور دوبارہ مہر لگانا تھی، دوبارہ سے سیل کرنا تھا تاکہ کوئی فراڈ نہیں کر سکتا۔ مگر ایسا نہیں ہوا کسی نے آگے پتھر اٹھایا، مگر خدا کو پتھر اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ خدا کہیں پہ بھی کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اور خدا نے پہلے
ایلیا کا ہم نے دیکھا کہ ہوا موڑنے والے کو اس نے حکم کیا، اس کے لیے کھانا لایا. اب جو گوشت کھاتے ہیں، ایلیا کوا گوشت نہیں کھاتا اور وہ گوشت لے کے آیا. اب جو جانور گوشت کھاتے ہیں ان کے سامنے گوشت آیا اور اب انہوں نے گوشت نہیں کھایا. کیوں؟ کیونکہ جب خدا کا حکم آتا ہے تو خدا اپنا حکم کسی طرح بھی پورا کرنا جانتا ہے. اگر آپ خدا کے حکم میں نہیں چلیں گے تو خدا آپ کو دوسری طرح اپنا حکم منوائے گا. ہم لوگ یونا نبی کی کتاب کو کھولیں گے، اس کا پہلا باب اور 16 نمبر آیت سے. یونا کی کتاب اور اس کا پہلا باب اور 16 نمبر آیت سے. لیکن خداوند نے ایک بڑی مچھلی مقرر کر رکھی تھی کہ یونا کو نظر جائے، اور یونا 3 بار مچھلی کے پیٹ میں رہا. واہ! اب 3 ڈفرنٹ اسپیشیز آف دا ارتھ کی بات ہو رہی ہے. 3 ڈفرنٹ چیزیں جو کہ زمین پہ بستی ہیں. ہوا موڑنے والے پرندے، زمین پہ چلنے والے جانور اور پانی میں تیرنے والی مچھلیاں. تینوں کو خدا نے استعمال کیا اور تینوں خدا کے تابع تھے. وہاں پہ صاف لکھا ہے مچھلی خود نہیں آئی، خدا نے مچھلی کو پہلے سے مقرر کر رکھا تھا. ایلیا کے اس نے بولا پہلے سے ہی میں نے کبوں کو حکم کر دیا ہے. اور اس سے پیش کر کے دانیل شیروں کی غار میں جاتا، خدا نے اپنے فرشتے کو پہلے سے وہاں پہ بھیج رکھا تھا. اور کیا لکھا ہے دوسرے نمبر باب سے، تب یونا نے مچھلی کے پیٹ میں خدا سے یہ دعا کی. اب 3 دن 3 رات تک یونا مچھلی کے پیٹ میں ہے. 3 دن اور 3 رات سے وہ خدا کے پیٹ میں ہے اور اب اس کو دعا یاد آتی ہے. آپ جب بھی دعا کرتے ہیں خدا کے حضور کچھ لازمی ہوتا ہے، مگر کب وہ دعائیں کام کرتی ہیں؟ جب وہ دعا دل سے نکلتی ہے، صرف زبان سے نہیں. جب آپ منہ سے صرف نہیں کہتے بلکہ پورے دل سے اقرار کرتے ہیں. منہ سے بہت سے لوگ یسوع کا اقرار کر چکے ہیں، منہ سے بہت سے لوگ یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ مان چکے ہیں، مگر وہ کبھی بھی یسوع کے لیے پورے طور پہ نہیں ہے. کیونکہ جب تک تو اپنے پورے جان اپن سے نہیں خدا جا کے جھکے گا، جب تک آپ خدا کی بادشاہت میں نہیں جا سکتے. صرف منہ سے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا. یہ بات ٹھیک ہے کہ سب کچھ منہ کے الفاظوں کی قدرت ہے، مگر ان الفاظوں کی قدرت کے اندر اگر ایسی بات ہوتی تو سکوہ یہودی کے بیٹوں کے ساتھ وہ نہ ہوتا جو ان کے ساتھ ہوا. کیونکہ وہ بھی یسوع کا نام سے لوگوں کو نکالا تھا، کہہ رہے تھے جس سے پالوس و پترس تھا ہم بھی وہی کرنا چاہتے ہیں. مگر آپ کے اندر کیا بستا ہے اس سے بدو ڈلتی ہے. آپ کے منہ سے کیا نکل ایسے کوئی افیکٹ نہیں ہے. جہاں پہ بائبل لے کے اگر بدو کے آگے رکھ دیں گے تو کچھ نہیں ہوگا اس کو، جب تک کہ آپ کے اندر کچھ نہیں ہے. یہ کلام میں قدرت ہے، بالکل ہے. اس کلام سے ابلیس ڈرتا ہے، بالکل ڈرتا ہے، مگر ابلیس اس کلام کے زیر زبر پیش کو بھی جانتا ہے. اس کے ہر لفظ، اس کے ہر نقطے، اس کی ہر چیز کو ابلیس جانتا ہے. کیونکہ وہ میرے اور آپ سے بیشتر اس دنیا میں تھا اور وہ اس جہاں میں پہلے بستا تھا، وہ جہاں میں پہلے رہتا تھا. اس سے بیشتر کہ انسان بنتے. اور خدا کو انسان کو اس لیے بنانا پڑا کیونکہ ابلیس نے ٹیریٹری لے لی تھی. کیوں خدا نے اتنے اور ستارے ہیں، اتنی اور جگہیں ہیں جس کو آج سائنٹسٹ دریافت کر رہے ہیں. کیوں خدا نے کہیں اور نسل انسانیت کو تخلیق کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ ابلیس نے اس جگہ پہ حکمرانی اپنی کر لی تھی. کیوں بائبل اس کو جہان کا خدا کہتی ہے؟ کیونکہ اس زمین پہ انسان کے بسنے سے پہلے لوسیفر اور اس کے فرشتے بستے تھے. انہوں نے اس کو ایک جہنم بنایا ہوا تھا اور یہ آگ کی طرح جلتی تھی. آپ دیکھو ڈائمنڈ اور یہ جتنے جو نایاب موتیاں کیوں نکلتے ہیں، اور سائنٹیفکلی طور پہ پروف ہو چکا ہے کہ یہ پتہ نہیں کتنے ہزار ڈگری پہ جب جلتے ہیں اس کے بعد یہ موتی نکلنے شروع ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ زمین آگ کی طرح تھی، ویران تھی، سوسان تھی. اس لیے بولا گیا خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو بنایا گیا. جب زمین و آسمان بن کے سب کچھ ہو گیا، صرف یہ زمین ہی بنی اور بہت سی جگہ بھی بنی، مگر لوسیفر نے اس جگہ کو آ کے
چنا، اس لیے خدا کو بھی یہاں پہ ہی نسل انسانیت کو بنانا پڑا، اس لیے خدا کو اپنے بیٹے کو اسی زمین پہ بھیجنا پڑا تاکہ جو ابلیس نے لینا چاہتا ہے وہ اس سے دوبارہ چھینے۔ کیوں اس نے عالم روا کی پوجا سے دوبارہ لی؟ کیونکہ وہ چابی اپنے پاس رکھنا چاہتا تھا، وہ قوت اپنے پاس رکھنا چاہتا تھا، مگر یسوع نے مرنے کے فوراً بعد جو پہلا کام کیا وہ عالم روا کی کنجیاں اس ابلیس سے، لوسیفر سے، شیطان سے، وہ میرے اور آپ کے دشمن سے لے لی جو جہان کا خدا بنا بیٹھا ہے، کیونکہ وہ اس دنیا پہ حکمرانی کرتا تھا جہاں پہ آج نسل انسانیت بستی ہے، جہاں پہ لوسیفر حکمرانی کرنا چاہتا تھا، کرتا چاہتا ہے اور کرنا چاہتا رہے گا، مگر باپ اس کی حکمرانی کو ختم کرتا ہے۔ وہ طاقت لوسیفر نے اس سے لی ہے، وہ طاقت لوسیفر کے پاس نہ رہ سکے۔ یسوع نے ہر اختیار اس سے لے لیا ہے، یسوع نے ہر زور اس سے لے لیا ہے، مگر میں اور آپ پھر بھی اسی طرح کی دنیا میں بس رہے ہیں۔ اور دعا کیا کرتا ہے یونا وہاں پہ؟ میں نے اپنی مصیبت میں خداوند سے دعا کی اور اس نے میری سنی، میں نے اپنی مصیبت میں خداوند سے دعا کی اور اس نے میری سنی، میں نے پتال کی تہ سے دعا دہائی دی، تو نے میری فریاد سنی۔ پتال کے تہ سے، کہ مچھلی اس کو پتال میں لے گئی تھی، اس کو پتال نظر آ رہا تھا، اس کو موت نظر آ رہی تھی، اس کو اپنا اختتام نظر آ رہا تھا، تو نے مجھے گہرے سمندر کی تہ میں پھینک دیا اور سیلاب نے مجھے گھیر لیا، میری سب موجوں اور لہروں مجھ پر سے گزر گئی اور میں سمجھا کہ تیرے حضور سے دور ہو گیا ہوں، لیکن میں پھر تیرے مقدس شکل کو دیکھوں گا۔ واہ، اس شخص کے ایمان کو دیکھو۔ آپ کبھی بھی گناہ کرتے ہیں، آپ یہ مت سوچیں کہ آپ بالکل خدا کی بادشاہ سے باہر چلے گئے ہیں، آپ کا ایمان آپ کی معافی خدا کے حضور آپ کو دوبارہ لے کے آتی ہے۔ کیونکہ میں گناہ نہیں کرتا، میرا خیال ہے آج کوئی بھی گناہ کے بغیر یہاں پہ نہیں آیا، چھوٹا بڑا کوئی نہ کوئی گناہ ہر کوئی کر کے آیا، کسی کا فون پہ جھوٹ بول کے آیا، کوئی کسی سے بات میں جھوٹ بول کے آیا، کوئی کسی کو کھیت میں جا کے آیا، کوئی کسی کو غلط بات بول کے آیا، کوئی نہ کوئی گناہ روزانہ کرتے ہیں۔ یونا کا بھی گناہ تھا، مگر وہ کیا کہتا ہے؟ میں نے سمجھا کہ تیرے حضور سے دور ہو گیا ہوں، لیکن میں پھر تیرے مقدس شکل کو دیکھوں گا۔ یونا ایک نبی تھا۔ سائنٹسٹ آج اس چیز پہ متفق ہوتے ہیں کہ 3 دن اور 3 رات بعد 72 گھنٹے جو چیز مچھلی کے پیٹ میں رہ جائے وہ مٹی بن جاتی ہے، لیکن یونا کے پاس وہ نالج تھا جو کہ آسمان سے آتا ہے۔ وہ 3 دن اور 3 راتیں جب 72 گھنٹے یونا کو ہو گئے، اس کے بعد اس نے دعا کی، اس نے بولا میں تو زندہ تو ہوں، اس نے بولا اندر تو فٹ بال اسٹیڈیم میں پورا جہاز سب کچھ ہے، وہ سب ٹھیک چیزیں ہیں، مگر ایک اور چیز ہے، اس مچھلی کے پیٹ میں دودھ جاتا ہے، 72 گھنٹے بعد وہ مٹی بن جاتا ہے، لیکن 72 گھنٹے بعد یونا نے دعا مانگنی شروع کی۔ بائبل کہتا ہے 3 دن اور 3 راتوں کے بعد، اس کا مطلب ہے کہ یونا کو کنفرم ہو گیا کہ خدا میری زندگی سے کام لینا چاہتا ہے، جو میں نے نہیں کیا خدا مجھ سے لے گا۔ آپ سے جو خدا کام لینا چاہتا ہے وہ خدا آپ سے ہی لے گا۔ اگر آپ اس کو ٹھیک طور پہ کر لیں گے تو لوگ آپ کو ضرور کے انتظار کریں گے، مگر اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ دکھ سہ کے، تکلیف سہ کے، آزمائشوں میں جا کے، برے حالات میں جا کے، مار کھا کے خدا کی خدمت کریں گے۔ بہت لوگ کہتے ہیں نہیں کوئی بات نہیں، اسی طرح یونا کو 3 دن اور 3 راتوں کے بعد اس چیز کا احساس ہوا کہ میں خدا نے مرنے نہیں دیا، میری انگلیاں سلامت ہیں، میرے بال میرے ساتھ ہیں، میرا جسم بالکل ٹھیک ہے، میرے کپڑے بھی خراب نہیں ہوئے، جبکہ میڈیکلی جبکہ یہ جو کہ صحیح طور پہ ہوتا یہ ہے کہ 3 دن اور 3 راتوں کے بعد تو سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، سب کچھ مٹی بن جاتا ہے، ریت ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، برباد ہوتا ہے، فنا ہو جاتا ہے، 3 دن بعد ہو جاتا ہے۔ اور میں سمجھا کہ تیرے حضور سے دور ہو گیا ہوں، لیکن میں پھر تیری مقدس شکل کو دیکھوں گا، پھر میں تیری مقدس شکل کو دیکھوں گا۔ بیسیکلی یونا اس دکھ میں، اس تکلیف میں، اس نافرمانی میں بھی خدا سے یہ وعدہ کر رہا ہے، خدا کے حضور یہ دعا کر رہا ہے، بلکہ اس سے بڑھ کے وہ نبی اپنی زندگی کے اوپر پروفیسی کر رہا ہے، وہ نبی خود اپنی زندگی کے اوپر نبوت بول رہا ہے
کہ میں پھر تیری مقدس شکل کو دیکھوں گا. اس کا مطلب ہے کہ یونا پہلے خدا کی مقدس شکل کو دیکھ چکا تھا. یونا خدا کے حضور سے آیا ہوا تھا. وہ خدا کے اس تخت کے پاس سے آیا ہوگا, خدا اس کو اپنے تخت پہ لے کے گیا ہوگا, اور پھر وہ کہتا ہے میں باپ ایک بار پھر خدا تیری مقدس شکل کو دیکھوں گا کہ خدایا تو نے مجھے اپنے پلان سے نہیں نکال دیا, خدایا تو نے مجھے جہنم کا فرزند نہیں بنا دیا. بے شک میں پتال کی تہہ میں بھی ہوں, مگر پھر بھی میں اس مشکل سے نکلوں گا, میں پھر بھی اس جگہ سے نکلوں گا, میں پھر بھی یہاں سے باہر آؤں گا, کیونکہ میں دوبارہ تیری مقدس شکل کو دیکھوں گا. اور سیلاب نے میری جان کو محاصرہ کیا. سمندر میری چاروں طرف تھا, بحری نباتات میرے سر پر لیٹ گئی. میں پہاڑوں کی تہہ تک غرق ہو گیا. زمین کے اڑنے ہمیشہ کے لیے مجھ پر بند ہو گئے. تو بھی اے خدا تو نے میری جان کو پتال سے بچائی. جب میرا دل بیتاب ہوا تو میں نے خداوند کو یاد کیا اور میری دعا تیرے مقدس شکل میں تیرے حضور پہنچی. جو لوگ جھوٹے معبودوں کو مانتے ہیں وہ شفقت سے محروم ہو جاتے ہیں. جو لوگ جھوٹے معبودوں کو مانتے ہیں وہ شفقت سے محروم ہو جاتے ہیں. اور میں اور آپ خدا کی شفقت اور اس کے فضل کے بغیر کبھی بھی اس کی بادشاہت میں نہیں جا سکتے. اگر میں اور آپ جھوٹے معبودوں کے آگے جھکتے ہیں, جھوٹے خداؤں کے سامنے جانا چاہتے ہیں, تو ہم خدا کی شفقت سے محروم ہو جائیں گے. اور اگر ہم خدا کی شفقت سے محروم ہیں تو اس کا فضل میرے اور آپ کی زندگی پہ کبھی بھی نہیں آئے گا, اور اس کا فضل نہیں آئے گا تو میں اور آپ اس کی بادشاہت میں نہیں جائیں گے. کیونکہ ہم لوگ ہر روز گناہ کرتے ہیں, ہم لوگ ہر روز خطا کرتے ہیں, ہم ہر روز اس کی نافرمانی کرتے ہیں. ہم سب دنیا کا ہر آدم, ہر کوئی اسی طرح ہے. مگر یہ اس دکھ ممکن کہتا ہے میں ہم کرتا ہوا تیرے حضور قربانی گزاروں گا اور میں اپنے نظر ادا کروں گا. نجات خداوند کی طرف سے ہے. ایک ایسی دعا جس نے ایک نیا کام اس کی زندگی میں کرنے کو دیا. شخص مچھلی کے پیٹ میں ہے, جب اس کو کنفرم ہو گیا کہ مچھلی کا جو ڈائجسٹ سسٹم ہے مجھے افیکٹ نہیں کر سکتا, زمین کی پاتال جو سمندر کی انتہا ہے مجھے ختم نہیں کر سکتا, اس کا مطلب ہے کہ خدا میرے سے کام لینا چاہتا ہے. اور پھر خداوند نے مچھلی کو حکم دیا اور اس نے یونا کو خشکی پر اگل دیا. انگلش ورڈ اس کے لیے وومٹ تک لکھا گیا ہے. 3 ڈفرنٹ اسپیشیز, ہوا میں اڑنے والے پرندے, زمین پہ چلنے والے جانور, اور سمندر میں تیرنے والی, پانی میں تیرنے والی مچھلی. 3 خادم اور تینوں کو انہوں نے حفاظت کی, تینوں کو انہوں نے سنبھال کے رکھا. کیوں؟ کیونکہ ہوا میں اڑنے والے پرندے خدا کے تابع ہیں, زمین پہ چلنے والے جانور خدا کے تابع ہیں, اور پانی میں تیرنے والی مچھلیاں خدا کے تابع ہیں. مگر ہم نسل انسانیت کا خدا کے تابع ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ چیز نہیں ہے کہ یونا کی زندگی میں اتنا بڑا معجزہ ہوا, بالکل ہوا. ایلیا کی زندگی میں اتنا بڑا معجزہ ہوا, بالکل ہوا. کھانے کی زندگی میں اتنا بڑا معجزہ ہوا, بالکل ہوا. مگر یہ سوچیں کہ یہ معجزہ کن سے خدا نے کروایا؟ معجزہ خدا نے کبے سے, شیروں سے اور ایک مچھلی سے کروایا. اور آج کے دور کے اندر یہ چیزیں ماننا ناممکن ہے. مرتبہ ایسا نہیں کر سکتا. شیر کبھی بھی اپنے بھوکا ہوتے ہوئے شکار کو معاف نہیں کر سکتا, اور مچھلی کے اندر
3 رات کوئی نہیں رہ سکتا. پروف ہے سانس وغیرہ ڈفرنٹ آف کرتا ہے, مگر یہ تینوں چیزیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ خدا کے تابع تھی, خدا کے تابع تھی وہ تینوں چیزیں. مگر میں اور آپ کیا خدا کے تابع ہیں؟ کیا میں اور آپ خدا کے تابع رہنا چاہتے ہیں؟ کیا میں اور آپ خدا کے ساتھ یوں چلنا چاہتے ہیں؟ کیا میں اور آپ خدا کے ساتھ یوں رہنا چاہتے ہیں؟ کیا میں اور آپ خدا کی ہم شناخت اس طرح کرنا چاہتے ہیں؟ کیا میں اور آپ خدا کو پہلا درجہ دینا چاہتے ہیں؟ کیا میں اور آپ خدا کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں یا نہیں؟ تینوں کو خدا نے حکم کیا تھا. مجھے اور آپ کو جو خدا نے حکم کیا ہے, کیا میں اور آپ کو کر رہے ہیں؟ مجھے اور آپ کو حکم دیا گیا ہے تم قوموں میں جاؤ, ان کو شاگرد بناؤ, ان کو باپ بیٹے کو اس کے نام سے بپتسمہ دو. مجھ اور آپ کو لوگوں کو بھی بتانا کہ یسوع زندہ ہے. مجھ اور آپ کو یسوع کی باتیں بتانی, یسوع کی انجیل بتانی ہے. پالوس نے اس نے بھی کہا اب میں نہیں جیتا مجھ میں, اب مجھ میں میرا یسوع جیتا ہے. جب تک آپ خود زندہ ہیں آپ یسوع کی خدمت نہیں کر سکتے. کسی کو مرنا پڑتا ہے کسی اور کو جینے کے لیے. اگر آپ خود زندہ ہیں آج بھی تو آپ نے پورے طور پہ یسوع نہیں جی سکتا. آپ کو اپنی میں کو مارنا, اپنی خود ہی کو مارنا, اپنے آپ کو مارنا, اپنی سوچوں کو, اپنے خیالوں کو مارنا, اپنی ذات کی عزت کو مارنا ہے, اپنی پرسنالٹی کو مارنا ہے, اپنی آپ کو مارنا ہے, تو پھر یسوع آپ نے جیتا ہے. اور یسوع کا حکم ہے. سوچے کبے کو اس نے کیسے حکم دیا, کبے لے کے آتے ہوں گے, شیر, مچھلی, اور مجھے اور آپ کو اس نے بڑا پیارا حکم دیا ہے. اور یہ حکم اس نے کسی فرشتوں کو بھی دیا. جب زندگی دینے کی باری آئی اس نے زندوں کے وسیلے زندگی دی. کیونکہ کسی کو مرنا پڑتا ہے, کسی کو زندگی دینے کے لیے. فرشتہ کوئی نہیں مرا, کیسی بات ہے. کوئی فرشتہ نہیں مرا. کسی فرشتے نے موت کو نہیں چھونا, کسی فرشتے نے موت کو گلے میں لگایا. خدا آپ کے میرے لیے آیا اور وہ مرا تاکہ مجھے اور آپ کو زندگی دے سکے. اس نے مجھے اور آپ کو زندگی اس لیے دی کہ میں اور آپ کسی اور کو زندگی دے سکیں. مگر جب انجیل دینے کی باری آئی, جب نسل انسانیت کو خوشخبری دینے کی باری آئی, جب نسل انسانیت کو اچھی خبر دینے کی باری آئی, یعنی نسل انسانیت کو جب زندگی دینے کی باری آئی, تو خدا نے نہ جبرائیل کو چنا نہ میکائیل کو چنا. ورنہ جتنی بڑی پروفیسیز ہیں, جتنے بڑے کام ہیں, سب گیبریل دی اینجل کرتا ہے جو خدا کے حضور کھڑا رہتا ہے. جتنی جنگیں ہیں وہ میکائیل آ کے لڑتا رہا. یہاں تک کہ جب موسیٰ مرا تو یعقوب کے خط اس کے پہلے باب اس کے بچے میں لکھا ہے کہ لوسیفر کا اور میکائیل کا آمنا سامنا ہوا, اور اس نے لوسیفر سے کہا خدائی تیرا انصاف کرے گا. اس کا مطلب بڑے کام کرنے کے لیے فرشتوں کو آنا پڑتا تھا. یہاں تک کہ جب دانیل کی دعائیں, اسی خادم کی جب دعائیں ہوتی 10ویں باب کے اندر آ کے, یہ 6 باب میں پڑھا جب وہ شیروں کے غار میں گیا ہے, مگر اسی خادم کی, اسی نبی کی جب دعائیں ہوتی, جب دعا اس ایک سطح پہ آ کے رک گئی تو ایک اسی فرشتے کو آنا پڑا. اور ایک فرشتے کو ہی روکا ہوا تھا چند ابلیس کے موکلوں نے, جو پرنسپلٹیز کہا جاتا ہے جنہوں نے اس کو روکا ہوا تھا. تو ایک فرشتے کو آنا پڑا اس فرشتے کو چھڑانے کے لیے. مگر خدا نے حق کو رد کر دیا جب نسل انسانیت کو زندگی دینے کی باری. آج سوچیں کہ اگر آج یہاں پہ جبرائیل آ کے چرچز میں پریچ کرنے لگ گئے, یا جبرائیل لوگوں کو آ کے کرنے لگ گئے, میں اب سوچیں تھوڑی دیر کے لیے بڑا حادث نہیں پہ جاتا ہے, ہزاروں لاکھوں بلاس کے لوگ آتے ہیں, مگر ایسی بات ہو جب پبلسٹی ہو رہی ہو, ایک جب جبرائیل نے آ کے یہاں پہ آج کلام سنانا ہے, جبرائیل آ جا کے آپ کو بتائے گا تو کروڑوں لوگ آ جائیں گے. مگر ایسا نہیں کیا خدا نے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے موت کا مزہ نہیں چکھا.
ہم جو یسوع کے ساتھ چلتے ہیں ہم موت کا مزہ چکھ کے یسوع کے ساتھ چلتے ہیں. ہمیں پتا ہے موت کیا ہے, ہمیں پتا ہے گناہ کیا ہے, ہمیں پتا ہے گناہ کا کفارہ کیا ہے, ہمیں پتا ہے گناہ کی سزا کیا ہے. اس لیے یسوع نے زندگی دینے کے لیے جب نفس انسان کو چنا تو اس نے مجھے اور آپ کو چنا. اس نے کسی فرشتے کو نہیں چنا, اس نے کسی اور کو نہیں چنا, اس نے مجھے اور آپ کو, ہم جو دنیا سے ٹھکرائے ہوئے تھے, جن کو دنیا نے رد کر دیا, اس نے ان کو چنا. یسوع مجھے اور آپ کو چنتا ہے کہ میں اور آپ انجیل کی منادی کریں. اگر کبھی اس کا حکم مان سکتے ہیں, شیر اس کے تابع ہو سکتے ہیں, اگر مچھلی اس کی فرما بردار ہو سکتی ہے, تو ہم جن کے لیے یسوع مر کے زندہ ہوا ہے, جن کے لیے وہ لعنتی بنا جبکہ اس میں کوئی گناہ نہیں تھا, اس نے ہر گناہ اپنے اوپر لیا. ہم لوگ یسوع کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ہم لوگ یسوع سے فرما بردار ہیں یا نہیں ہیں؟ ہم یسوع کے ساتھ فرما برداری کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ میں رات کو سوچ رہا تھا کلام کیا سنانا ہے. میں کافی دور تک سوچتا رہا. اسٹر میرے پاس لیٹی تھی, میں کہ اسٹر پاپا نے کیا سنا ہے؟ اس نے ڈفرنٹ سرمن بولنے شروع کر دیے. آدم کی ایوا, سامسون, آپ نے سنا میں کہاں, آپ نے یہ سنا میں کہاں. اچھا, میں کہا چلو پھر دعا کرتے ہیں. میں اور ایسے دونوں گھٹنوں میں جا کے دعا کرنے لگے. خدا نے مجھے بولا اس بچے کی طرف دیکھ, اس کو کچھ نہیں ہوا تھا کلام کا, مگر کیونکہ تو نے اس کو کچھ بولا ہے, یہ تیری تابع دار ہے. اس کو کلام اس نے آج تک بائبل نہیں پڑھی, مگر پھر بھی تجھے مشورے دے رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ تیری تابع دار ہے. ہوا کے اڑنے والے پرندے میرے تابع دار ہیں, زمین پہ چلنے والے جانور میرے تابع دار ہیں, اور پانی پہ چلنے والی مچھلی میرے تابع دار ہے. مگر میرے ہاتھ کی بنائی ہوئی مخلوق میری تابع دار نہیں, تو میری فرما بردار نہیں, تو میرے ساتھ نہیں چلتی. متی رسول کے جی اس کا 18واں باب اور اس کی 3 نمبر آئے سے شاید 3 نمبر. اور کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں, اگر تم توبہ نہ کرو اور بچوں کی مانے نہ بنو تو آسمان کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہ ہوگے. توبہ بھی کرو اور بچوں کی مانے. مجھے پہلی دفعہ رات کو اپنی زندگی کے اندر اس آیت کو سمجھ آئے. واقعی اگر ہم بچوں کی مانے نہیں ہوں گے, جن پر کوئی پرواہ نہ ہو کہ لوگ ہمیں کیا کہیں گے, یا میں اس چیز کو جانتا ہوں, کوئی بچی میری جانتی نہیں ہے, مگر اس نے 8 سے 10 ڈفرنٹ سرمنز بولے اور بائبل میں سے ہی بولے. تو بولا اچھا اس کی زندگی کے اندر سنا نہیں, یہ میرے دل کی ہے. خدا کی بات سے مصنوع کی طرح ہے, جو اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے. اس نے یہ نہیں سوچا کہ میں اپنے باپ کو کس طرح سمجھا سکتی ہوں, کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں معصوم ہے. جب میں اور آپ بھی خدا کے روح کو اپنے اندر آنے دیں اور اس کو کام کرنے دیں جو خدا کا میرے اور آپ کی زندگی میں کرنا چاہتا ہے, تو پھر خدا مجھے اور آپ کو برکت دے گا. Obedience is the most important thing in our life. اگر ہم فرما بردار ہیں تو خدا ہمیں برکت دے گا. اگر ہمارے نافرمانی ہے تو ہم برکت نہیں پا سکتے, ہم برکت کا باعث نہیں ہو سکتے, ہم کبھی بھی برکت نہیں دے سکتے. پلیز تھوڑی دیر کے سوچیں, وہ جو ہوا میں اڑتے ہیں کس طرح خدا کے تابع ہیں. یعنی زمین پہ جو سب سے زوراور جانور ہے, شیر ہے, وہ خدا کے تابع ہے. جیسے دنیا کا سب سے بڑا جو میمل ہے اس کو ویل کہا جاتا ہے, اگر وہ خدا کے تابع ہے. اور بائبل یونا کی کتاب کو صاف طرح بتاتی ہے, خدا نے مچھلی کو پہلے حکم دیا ہوا تھا, اور یونا کی دعا سے پھر خدا کو اس کو حکم دینا پڑا. اس کا مطلب کیا ہے بیسیکلی طور پہ, کہ ہوا میں اڑنے والے جانور خدا کی آواز سنتے ہیں,
زمین میں چلنے والے جانور خدا کی آواز سنتے ہیں، پانی میں تیرنے والے مچھلیاں خدا کی آواز کو سنتی ہیں۔ یہ ایسی بات نہیں، یہ ببلیکلی طور پہ بات ہے۔ خدا نے ایلیا سے کہا میں نے کوے کو حکم کر دیا ہے، خود بائبل میں لکھا ہے خدا نے مچھلی سے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ سنتے ہیں۔ میں اور آپ جانوروں کو سن سکیں یا نہ سن سکیں، مگر جانور بھی خدا کی آواز کو سنتے ہیں، جانور بھی خدا کے تابع ہیں۔ جانور، پرندے اور مچھلیاں اور دنیا کی ہر چیز خدا کے تابع ہیں۔ یہ جو درخت ہیں یہ خدا کے تابع ہیں، یہ وقت پہ موسم میں اپنا پھل لے کے آتے ہیں کیونکہ خدا کے حکم کے تابع ہیں۔ یہ ہر چیز خدا کے حکم کے تابع ہے، مگر جن کو اس نے اپنے ہاتھ سے تخلیق کیا، اپنی شبیہ پہ بنایا اور اپنی روح جن کے اندر اس نے پھونکی، وہ قوم کیا کر رہی ہے؟ وہ نسل انسانیت کیا کرنا چاہتی ہے؟ کیا وہ نسل انسانیت خدا کے ساتھ وفادار ہے یا نہیں ہے؟ اس لیے یسوع نے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں جو کوئی توبہ نہ کرے اور بچوں کی مانند نہ ہو وہ آسمان کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہیں ہو سکتا۔ اگر میرے میں میری شخصیت زندہ ہے، اگر میرے میں میری میں زندہ ہے، اگر مجھ میں خود زندہ ہوں تو یسوع مجھ میں زندہ نہیں ہے۔ کسی کو مرنا پڑتا ہے، ایک باڈی کے اندر دو اسپرٹ نہیں بچ سکتے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ یسوع کا اسپرٹ ہماری زندگی میں رہے تو ہمارے اسپرٹ کے اندر اس کو ختم ہونے کی ضرورت ہے تاکہ خدا کا روح اس کے اندر کام کر سکے۔ پالوس اس لیے کہتا ہے اب میں نہیں، اب مجھ میں نہیں بستا، مجھ میں میرا مسیح بستا ہے۔ اس میں مسیح رہتا تھا۔ کیا میں اور آپ یسوع کو اپنے اندر رہنا دینا چاہتے ہیں یا میں اور آپ خود جینا چاہتے ہیں؟ اگر میں اور آپ خود جینا چاہتے ہیں تو میں اور آپ ہمیشہ گمراہی میں جاتے رہیں گے، اندھیرے میں جاتے رہیں گے، تاریکی میں جاتے جائیں گے۔ مگر مجھ سے اور آپ سے ڈائریکٹ بات کرتا ہے۔ جانوروں کے پاس تو یہ کلام بھی نہیں ہے، مگر پھر بھی وہ خدا کی آواز کو سنتے ہیں۔ جانوروں کے لیے بھی شاید کوئی مرا کیونکہ جانوروں کو گناہ نہیں دیا تھا، گناہ تو نسل انسانیت نے دیا تھا، مگر وہی نسل انسانیت آج بھی یسوع کے خلاف ہے، آج بھی یسوع کے اگینسٹ کھڑی ہوتی ہے۔ اور یسوع کے اگینسٹ وہ لوگ بھی کرتے ہیں یسوع باہر سے لوگ چرچ میں بستے ہیں یسوع کے خلاف ہو جاتے ہیں، کیونکہ خدا کا کلام دو دھاری تلوار ہے اور وہ کلام زندگی مگر زور دیتا ہے۔ وہ دو دھاری تلوار اس لیے کہ آپ کو کاٹ کے تو آپ کو دو حصے کر دے، وہ دو دھاری تلوار اس لیے کہ آپ کے اندر جو گناہ ہے اس کو کاٹ کے آپ کی زندگی سے باہر کرے اور آپ کو خدا کی بادشاہت میں لے کے جا سکے۔ وہ کلام اس لیے خدا نے دیا کہ آپ کو گناہ گار ٹھہراتا رہے، وہ کلام اس لیے دیا کہ آپ اس کلام کو لے کے زندگی پا سکیں، آپ زندگی کے قدر کر سکیں، زندگی آپ میں بچ سکے، زندگی آپ کے ساتھ رہے، زندگی آپ میں رہے اور آپ زندگی پائیں۔ مگر ہم لوگ کس طرح جینا چاہتے ہیں؟ ہم لوگ کس طرح رہنا چاہتے ہیں؟ ہم لوگ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کیا ہم لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ جو کوئی بات نہیں خدا کر دے گا؟ نہیں، بالکل خدا کر دے گا، مگر ان تینوں چیزوں کے لیے کسی اور کو کچھ ضرور کرنا پڑا تھا۔ ایلیا کو خدا کی بات مان کے وہاں پہ جانا پڑا تو پھر کب نے اس کو لا کے دیا، اور دانیل کو اپنی کھڑکی بند کر کے گھٹنوں پہ جانے پڑا تاکہ لوگ اس کو دیکھ سکتے، تو پھر وہ شیروں کی غار میں گیا۔ اور یونا کو مچھلی کے پیٹ کے اندر دعا مانگنی پڑی، معافی مانگنی پڑی، تو پھر وہ خشکی میں دوبارہ آیا۔ سیمسن کو معافی مانگنی پڑی تو پھر خدا کا روح اس پہ دوبارہ آیا، کیونکہ گناہ اس کو ہو چکا تھا اور اس گناہ کی سزا وہ پا چکا تھا۔ مگر بائبل یہ چیز کی تعلیم دیتی ہے کہ جتنوں کو سیمسن نے اپنی پوری زندگی میں نہیں مارا تھا، ان کو جب خدا کا روح دوبارہ اس کے اوپر آیا تو اس سے کئی گنا زیادہ اس نے دوبارہ مار دیے، اس نے مار دیے۔ جس دن وہ اندھا تھا کیونکہ اب وہ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا تھا، اب وہ خدا کی آنکھ سے دیکھتا تھا۔ ہو کے دیکھیں گے، جب ہم یسوع میں سے دیکھیں گے تو آپ لوگوں کی برائی نہیں دیکھیں گے، آپ لوگوں کے گناہ کو بھی دیکھیں گے، آپ ان کے گناہوں کے لیے دعا کریں گے، آپ ان کی بہتری کے لیے دعا کریں گے۔ مگر خدا آپ سے پیار کرتا ہے۔ میں I'm trying to study one thing about something that is کس طرح یہ ہیونز اور یہ چیزیں کیا ہیں لوسیفر کب تک
یا کہاں تک اس نے اس فردوس کو بنایا ہے. I'm trying to study it out. It's a very long study. لیکن میں اس کو اسٹڈی کر رہا ہوں, so I don't preach it in one sermon. یہ نایاب موتی جو 12 موتی ہیں کیوں لکھے گئے ہیں, مگر لوسیفر کے وہ 12 موتیوں کا نہیں پورا پتا, کیونکہ وہ 12ویں تک یہی نہیں ہے. جب وہ خدا کے تخت سے باہر آیا ہے وہ 9ویں میں میرے خیال میں نکلا ہے. I'm trying to study it out. بائبل کے اندر چیزیں ہیں کمپلیٹلی طور پر, اس لیے اس کو وہ آخرت کا کم نہیں پتا آخر میں کیا ہونا ہے. وہ جس اسٹینڈرڈ تک گیا ہے, کیوں اس کے اندر حسد آئے, کیونکہ اس نے سب کچھ بنتے ہوئے دیکھ لیا ہوا تھا. نہیں تو وہ تو کتنے اربوں سالوں سے خدا کے ساتھ تھا, کیوں اس کے اندر نہیں گھمانڈ آیا, کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں تھا ان میں سناریو کیا ہے. جب اس سناریو کو دیکھنا شروع کیا اور جب خدا نے وہ فردوس کو بنوانا شروع کیا فرشتوں سے, تو پھر اس کو پتا چلا یہ تو بڑا خوبصورت چیز ہے, یہ تو مجھے خود بھی کرنی چاہیے. میرا بھی تخت ہونا چاہیے, اربوں کروڑوں خربوں لوگ میرے سامنے بھی ہونے چاہیے. یہ فرشتوں سے بات اوپر جا چکی ہے. یہ فرشتے تو پتہ نہیں کتنے ہیں, یہ تو پتہ نہیں کتنے اربوں خربوں لوگوں کی بات ہے, کتنے روحوں کی بات ہے جو خدا یہ پلان کر رہا ہے. So what does it mean? It means devil is always against you. ہمیں اس ابلیس کو موقع نہیں دینا. اگر ہم ابلیس کو موقع دیں گے تو مجھ پر آپ پہ حملہ آور ہوگا, مگر اگر ہم ابلیس کو روکیں گے تو ہم ابلیس پہ فتح پائیں گے. پرندے, جانور اور مچھلیاں سب خدا کے تابع ہیں. کیا میں اور آپ اس کے تابع ہیں یا نہیں ہیں؟ یا میرے اور آپ کے لیے سوال ہے. آج یہ میرے اور آپ کے لیے سوچنے کے ایک پوائنٹ ہے, کیا میں اور آپ بھی خدا کے تابع ہیں یا نہیں ہیں. مت سوچیں کہ آپ سے غلطی ہوگی, بالکل ہوگی. مت سوچیں کہ آپ گناہ کریں گے, بالکل کریں گے. اور یہ جتنے لوگ ہیں سب نے گناہ بھی کی, غلطی بھی کی اور خطا بھی کی. اور یونا بہت بڑا گناہ کر کے اس مچھلی کے پیٹ میں تھا, مگر پھر بھی خدا سے کہتا ہے کہ میں تیرے مقدس ہیکل کو دیکھوں گا دوبارہ. اس کا مطلب پہلے بھی دیکھ کے آیا ہوا تھا, وہ پہلے بھی خدا کی مقدس ہیکل کو دیکھ چکا تھا, اور وہ پھر کہہ رہا میں پھر دیکھوں گا. خدایا وہ خدا سے ایک ایمان سے دعا کر رہا ہے. آج میں اور آپ کس ایمان سے دعا کرتے ہیں, جبکہ ناممکن تھا. اگر کوئی بولے نا نہیں ہمارے حالات اس طرح, ہمارے حالات میں کچھ نہیں ہو سکتا, تو یونا سے مشکل حالات نہیں ہو سکتے آپ کے. یونا کس حالات میں ہے, ناممکن ہے. آپ اس کمرے میں بند کر دو اور اس کو سیل کر دو اور اس پہ کنکریٹ پھینک دو, تو آپ سوچو گے نہیں کبھی باہر آنے کا. اور وہ تو پاتال میں جا سمندر کی تہ تک جا چکا ہے, اور ایک مچھلی جانور کے پیٹ کے اندر ہے. خوفناک حالت ہے, وہاں پہ بلچر کوئی نہیں ہے, پتہ نہیں کتنا کچھ اس کے اندر ہوگا, مگر پھر بھی وہ کہتا ہے میں پھر تیری مقدس ہیکل کو دیکھوں گا, کیونکہ اس میں ایمان ہے. ہم جب بھی اس سے معافی مانگتے ہیں وہ ہمیں معاف کرتا ہے. ہمارے میں بہت غلطیاں ہو سکتی ہیں, ہم سب میں ہو سکتی ہیں, مگر ہمیں ایک چیز ضرور ذہن میں رکھنی ہے کہ ہم جب بھی معافی مانگتے ہیں ہمیں معاف کرتا ہے. مگر معاف اس طرح نہیں ہوتا کہ یہ معافی مانگی دوبارہ اس سیکنڈ اگلے سیکنڈ وہ گناہ دوبارہ کر دینا. جونا پھر خدا کے حکم کے مطابق نیمیا میں گیا, اس نے کلام سنا, اس نے نبوت دی, اور اس کے لوگوں نے روزہ رکھا, سب کچھ کیا, خدا نے ان کو معاف کیا. اور وہ رو بڑا چیز بھی بڑھائی ہے, تم نے کیا کیا ہے. اس نے کہ یہ نہیں سوچا کیسا دوبارہ گناہ کر رہا ہے. اس نے یہ نہیں سوچا کہ میں کتنا گناہ میں تھا اور میرے اکیلے کی دعا کی وجہ سے خدا نے مجھے باہر نکال دیا, تو یہاں پہ تو جانوروں نے بھی روزہ رکھا ہے, تو خدا ان کو معاف نہیں کرے گا. خدا مجھے اور آپ کو معاف کرنا چاہتا ہے. خدا میرے اور آپ کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہے, مگر خدا ایک چیز چاہتا ہے کہ ہم فرما بردار ہیں. He has to be obedient. اگر جانور, پرندے اور مچھلیاں obedient ہیں تو نسل انسانی اس سے زیادہ obedient ہو سکتی ہے, کیونکہ وہ خدا کی آواز کو سنتے ہیں, وہ خدا کے جلال کو دیکھتے ہیں, وہ خدا کے معجزات کو دیکھتے ہیں, اور خدا کی اس قدرت کو دیکھتے ہیں جو کہ زمین کی قدرت سے بہت اوپر ہے. کیونکہ جو انسان سے ناممکن ہے خدا میں پہ ممکن ہو جاتا ہے. کچھ چیزیں مجھ اور آپ میں ناممکن ہے مگر خدا کی وجہ سے ممکن ہے. ہم سب کو آج سوچنے کی ضرورت ہے کیا ہم فرما بردار ہیں یا نہیں. ہم سب اپنے قدموں پہ کھڑے ہو جائیں اور خدا سے آج خود ڈکلیئر کریں, خدا سے ہم مانگیں اور اس سے بات کریں کہ خدا
ہم سے نیا کام کرے, خدا ہمارے ساتھ کام کرے. کیونکہ اگر مچھلیاں جانور پرندوں کے ساتھ وہ کام کر سکتا ہے تو میرے اور آپ کے ساتھ بھی نہیں کر سکتا. اگر کوا اس کی خدمت کر سکتا ہے تو میں اور آپ کو نہیں کر سکتا. کون کہتا ہے میں خدا کی خدمت نہیں کر سکتا؟ اگر ایک کوا خدا کی خدمت کر سکتا ہے تو اور کوئی کیوں نہیں کر سکتا؟ اور ایک مچھلی کر سکتی ہے تو اور کوئی کیوں نہیں کر سکتا؟ جن اس کا لہو ہے وہ نہیں کر سکتے, یا جن میں وہ بستا ہے وہ نہیں کر سکتے, یا جن کے لیے اس نے اپنی جان کا فدیہ دیا ہے وہ نہیں کر سکتے. یہ ناممکن بات ہے. یہ ابلیس کا سب سے بڑا جھوٹ ہے کہ آپ سے خدا پیار نہیں کرتا, آپ کسی لائق نہیں ہیں, آپ خدا کی خدمت نہیں کر سکتے, آپ خدا کے لیے کچھ نہیں کر سکتے. خدا نے آپ کو بلایا ہے تاکہ آپ دنیا میں آپ لوگوں میں جا کے اس کی جیت کی بنیادی کریں. آپ لوگوں کو جا کے بتائیں کہ یسوع زندہ ہے. اور جتنے لوگ یورپ میں بس رہے ہیں یا کسی اور ملک میں بسے اپنا ملک چھوڑ کے, ان کی زندگی پہ تو آٹومیٹک یہ پروفیسی کام کرنا شروع ہو جاتی ہے. کیونکہ خدا ایک دنیا سے ایک خطے سے نکال کے آپ کو دوسرے خطے میں ڈال کے وہ کلام آپ کے منہ میں ڈال کے وہ پورا کرنا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ یسوع کے بغیر کوئی اور زندگی نہیں دے سکتا, یسوع کے علاوہ کسی اور کے پاس زندگی نہیں ہے, یسوع کے سوا کسی کے اور کے پاس زندگی نہ تھی, نہ ہے, نہ ہو سکتی ہے. یسوع کے بغیر نہ کوئی اور نہ ہے نہ ہو سکتی ہے. یسوع کے بغیر کوئی بھی باپ کے پاس نہیں جا سکتا, کیونکہ جو باپ کے پاس جانا چاہتا ہے اس کو جاننے کی ضرورت ہے جو باپ میرے پاس سے آیا ہے, کیونکہ جو آسمان سے آیا ہے وہی آپ کو آسمان پہ لے کے جا سکتا ہے. اور وہ صرف یسوع ناصری آیا ہے کیونکہ وہ باپ کو جانتا ہے, اس لیے باپ کی باتیں مجھے اور آپ کو بتا کے گیا ہے. آج میں اور آپ اس کی خدمت کے لیے کھڑے ہونا چاہیے. مجھے اور آپ کو خدمت کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مذہب پہ کھڑے ہو صرف. آپ کی زندگی کے اندر خدمت ہے, آپ کی زندگی کے اندر کال ہے, آپ کی زندگی کے اندر بلاہٹ ہے, آپ کی زندگی کی دعائی سب سے بڑی دعائی ہے. آپ کی ذاتی دعائی سے بڑی دعائی کوئی نہیں ہو سکتی کہ یسوع نے آپ کی زندگی میں کیا کیا ہے, یسوع نے لوگوں کی زندگی میں کیا کیا. یہ لیلا بات ہے, مگر یسوع نے آپ کی زندگی میں کیا کیا سب سے بڑی بات ہے. یسوع نے پالوس کی زندگی میں کیا کیا ہے بالکل بہت بڑی بات ہے, مگر اس سے بڑا کام یسوع آپ کی زندگی میں کرنا چاہتا ہے, کرتا ہے. کیونکہ وہ کہتے ہیں پالوس نے نہیں, یسوع نے کہا تم مجھ سے بڑے معجزے کرو گے. آپ بیسیکلی تم میں مجھ سے بڑی دعائی ہوگی, کیونکہ وہ جو تھا اس لیے اس نے ایسا کر دیا. مگر ہم تو بن دے کے خدا کو ایمان رکھتے ہیں. ہم میں سے موسی لوگ جب یسوع پہ ایمان لاتے ہیں یسوع کو دیکھا نہیں ہوتا, مگر پھر بھی ہم اس کا ایمان لے کے آتے ہیں. پالوس اس کا ایمان لے کے آئے کیونکہ اس نے یسوع کو دیکھ لیا تھا, اس نے یسوع سے آواز سن لی تھی, اس کو یسوع نے خود اپنے بارے بتایا تھا. اگر وہ یہ سب کچھ کر سکتا ہے تو میں اور آپ اس سے زیادہ بڑے کام کر سکتے ہیں, کیونکہ ہمارا ایمان پالوس کے ایمان سے شاید بڑا ہے. کیونکہ پالوس نے دیکھ کر یسوع پہ ایمان لایا تھا, مگر ہم نے دیکھ کے اس پہ ایمان لے کے آئے ہیں. ہم نے صرف اس کے نام کو سنا ہے, ہم نے صرف اس کے نام کے مطابق جانا ہے, اور ہم نے صرف اس کے کلام کو سنا ہے. کیونکہ جب کلام آپ کی زندگی میں ہے تو ہر برکت آپ کی زندگی کے اندر ہے. خدا باپ ہم تیرے یسوع کے نام میں ڈکلیئر کرتے ہیں باپ, ہم اپنی نافرمانیوں کو آج حکم کرتے ہیں ہماری زندگی میں سے رد ہو. باپ یسوع کے نام میں ہم ڈکلیئر کرتے ہیں ہر طرح کی نافرمانی, ہر طرح کی ناامیدی ہماری زندگیوں میں سے رد ہو جائے. باپ ہم ڈکلیئر کرنا ہوگا لوگ, اے باپ ہم یسوع کے نام میں نافرمانی کو حکم کرتے ہیں اپنی زندگیوں سے, اپنے گھرانوں سے, کہ یسوع کے نام میں ہماری زندگیوں سے ہمارے گھرانوں سے جائے. باپ شک کی نام کے تیرے یسوع نام میں جائے, ناامیدی کی نام کے تیرے یسوع میں جائے. ناممکن کا لفظ, ناممکن کی لعنت ہماری زندگی میں نہ رہے گا. ہم باپ تیرے خون خریدا ہے اور تو ہمارے لیے مرا ہے, اور تیرے کلام میں قدرت ہے. ہم اس کلام کی قدرت کو مانگتے ہیں, کیونکہ باپ تیرے کلام سے ہم سیکھتے ہیں کہ کوے تیرے تابع ہیں, اور تیرے کلام سے ہم یہی سیکھتے ہیں کہ مچھلیاں بھی تیرے تابع ہیں. وہ تیری آواز کو سنتے ہیں اور اس پہ عمل کرتے ہیں. باپ ہم بھی تیری آواز کو سننے والے بنے اور تیری آواز پہ عمل کرنے والے ہیں. باپ ابلیس ہماری زندگیوں سے اس برکت کو نہیں چرا سکتا, نہ چھین سکتا ہے, نہ ختم کر سکتا ہے. باپ یسوع کے نام میں ڈکلیئر کرتے ہیں رو بورو شایا را بارا را ساتو رو بارا را لیشو تھورو رو بارا شایا را
We declare it, my Lord. हर एक जिंदगी को तेरे लहू में छुपाते हैं बाप, हर तरह की ज़रूरियात जिंदगी हम सब की पूरी कर बाप। जितने हम यहाँ पे आज बैठे हैं, जितने आज नहीं भी हैं, जिसको जिस चीज की जरूरत है, डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत है, अगर काम की जरूरत है, अगर एक मुआवजे की जरूरत है, तेरे यीशु के नाम में आज वो मुआवजा मिले, तेरे यीशु के नाम में आज वो काम मिले, तेरे यीशु के नाम में दरवाजा खुले, तेरे यीशु के नाम में जो चीज आज तक नहीं हो पाई, जो ये मांग रहे हैं, तेरे यीशु नाम में हो बाप। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में बाप, यीशु के नाम में बीजों को डिक्लेयर करते हैं बाप। We declare it, my Lord. We declare it, my Lord. बाप यीशु के नाम में हम लोग जो अपने घराने वालों को यहाँ पे बुलाना चाहते हैं, तेरे यीशु के नाम में बुलाएं, तेरे यीशु के नाम में आए, तेरे यीशु के नाम में आए, तेरे यीशु के नाम में आए। We declare it, my Lord. We declare it in the name that is above every other name. In the name of Jesus, my Lord. यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। We declare it, my Lord. Bless everyone, my Lord. Bless every soul. Bless every family, my Lord. Bless everyone, my Lord. We declare a new time of signs, wonders, and miracles, my Lord. But most importantly, Lord, हम वफादारी को मांगते हैं, फरमाबरदारी को मांगते हैं, और तेरे साथ तेरे हुक्म चलना चाहते हैं। तेरे यीशु नाम में मेरे बाप, तेरे यीशु के नाम में मेरे बाप, तेरे जिंदा नाम में मेरे बाप, तेरे जिंदगी बख्श नाम में मेरे बाप, तेरे यीशु के नाम में मेरे बाप, तेरे यीशु के बाबरकत नाम में मेरे बाप, तेरे यीशु के सुंदर नाम में मेरे बाप, यीशु के नाम के वसीले से बाप एक जिंदगी को बरकत दे। और जितने लोग आज यहाँ पे नहीं आ सके, उनके घर के खानदानों को उनकी जिंदगी को बरकत दे बाप। जो बरकत आज हम यहाँ पे ले रहे हैं यीशु के नाम में, वो जहाँ पे भी हमको तेरे यीशु के नाम में मिले बाप। यीशु के नाम में काम करना, यीशु के नाम के वसीले से मुआवजे करना, यीशु के नाम में मांगते हैं और यीशु के नाम में पाते हैं, तेरे यीशु नाम के वसीला से। आमीन। हम सब अपने हदिया याद को लेते हैं और अपने हदिया खुदा के हुजूर रखते हैं।